नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफीक से सूरा अल आराफ की आयत नंबर 80 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। यहाँ से अल्लाह करीम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्से का बयान शुरू फरमा रहा है। रब करीम ने इरशाद फरमाया, व लूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने इसी तरह भेजा जब उन्होंने अपनी इस कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहां में से किसी ने नहीं किया। इन्नकुम ला तअतून रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। बेशक तुम अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालू अखरिजुहुम मिन करियतिकुम इन्नहुम उनासुम यतहरून। तो उनकी कौम का सिवाय इसके कोई और जवाब ना था कि वो कहने लगे कि इनको बस्ती से निकाल दो, बेशक ये लोग बड़े पाकीज़ा या पकीज़गी के तलबगार हैं। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन। बस हमने उनको यानी कि लूत अलैहिस्सलाम को और उनके अहले खाना को निजात दी, सिवाय उनकी बीवी के वो अजाब में पड़ने वालों में से थी। व अमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ़ कान आकिबतुल मुजरिमीन। और हमने उन पर बारिश कर दी पत्थरों की, सो आप देखिए कि मुजरिमों का अंजाम कैसा होता है। ये 5 आयत मुबारका हैं जिसमें अल्लाह करीम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्से का मुख्तसर जो है अहवाल बयान किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। रिश्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे। हारान आपके भाई का नाम था, उनके बेटे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। और रवायत में यह आता है कि सबसे पहले जिस शख्स ने कताल किया था अल्लाह की राह में वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और सबब ये बना था कि रूमियों ने लूत अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया था, तो उनको छुड़वाने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कताल किया और लूत अलैहिस्सलाम को बाज़ियाब करवाया, वहाँ से छुड़ाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो बैतुल मुक़द्दस का जो इलाका है जिसको अर्ज़ मुक़द्दस कहा जाता है, उस इलाके में अल्लाह करीम ने उनको नबी बनाकर भेजा। और उनके साथ ही बिल्कुल जिनको आज जिसको बहरे मुर्दार कहते हैं, बहरे मुर्दार भी कहते हैं और बहरे लूत भी कहते हैं, यही वो मुकाम था जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह करीम ने गर्क किया। तो लूत अलैहिस्सलाम 4 शहरों में लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, 4 कबीलों में, 4 शहरों में। तकरीबन 1-1 लाख की आबादी थी हर शहर की। 4 लाख के करीब नफूस थे जो लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। उनमें से सदूम शहर में आप रहाइश पजीर थे और वहाँ पर 1 लाख की आबादी थी। और ये जो इलाका था यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वहाँ से ये इलाका तकरीबन 1 दिन 1 रात की मुसाफत, उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब घोड़े वगैरह पर सफ़र किया जाता था, तो 1 दिन या 1 रात, 1 दिन 1 रात की मुसाफत जो थी उतना दूर था। आज भी मुकाम फ़लस्तीन के पास वो बहरे मुर्दार जो है वो मौजूद है।
اور آثار بھی پائے جاتے ہیں اس میں کہ جو تاریخ کے طالب علم ہیں جو تحقیق کرتے ہیں انہوں نے آثار بھی وہاں پائے گئے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہی وہ بحر مردار جس کو کہا جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم اور شہر صدوم آباد تھا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے جو بد فعلی کا کام تھا وہ شروع کیا، یعنی کہ جس کو اغلام کہا جاتا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنا۔ اس سے قبل یہ معاملہ کسی قوموں میں کسی امت میں موجود نہ تھا۔ اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے باغات میں سے لوگ پھل توڑ کے لے جاتے تھے، تو انہوں نے بیٹھ کر سوچ بچار کیا کہ کیسے روکا جائے، کیسے اس پر بند باندھا جائے۔ تو انہوں نے یہ ایک سزا تجویز کی کہ جو بھی پھل توڑتا ہوا پکڑا جائے گا، وہ جس کا باغ ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور پھر اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق تھا وہاں سے شروع ہوا۔ ایک یہ روایت بیان کی جاتی ہے تفسیر کی کتب میں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام شیطان نے جو تھا شروع کرایا۔ شیطان ایک بہت خوبصورت بچے کی شکل میں کسی کے پاس آیا اور اس نے اس کو اکسایا اپنے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے، تو وہاں سے یہ سلسلہ جو تھا وہ چل نکلا۔ تو یہ پہلی قوم تھی لوط علیہ السلام کی جنہوں نے یہ برا عمل کیا، جس کا اللہ کریم یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم وہ کام کر رہے ہو، ایسا جرم کر رہے ہو، ایسی بے حیائی کا تم ارتکاب کر رہے ہو جو اہل جہاں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت کرتے ہو، اور اس سبب سے تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر، اور وہی فرشتے جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گزرے ان کو وہاں پر بشارت دی گئی بیٹے کی، ابراہیم علیہ السلام کو، اور ساتھ ہی پوچھنے پر بتایا کہ ہم آپ کے بھتیجے کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی طرف۔ تو وہ فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے تو بہت خوبصورت نوجوان بچے کی شکل میں جب آئے، تو جب لوط علیہ السلام کے گھر وہ آ کر انہوں نے قیام کیا تو یہی جرم گنوایا جاتا ہے کتابوں میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا کہ انہوں نے جا کر اہل علاقہ کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت نوجوان بہت خوبصورت جو ہے نا وہ لڑکے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی سبب سے اس کو نجات سے اللہ کریم نے نکال کر ان کو غرق کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ کوئی نبی کی بیوی ہو کر انہوں نے یہ چغلی کی، یہ خیانت کی، یہی جرم تھا ان کا، اور وہ یہ نہیں کہ بت پرست تھی، نہیں، یہ خیانت انہوں نے یہ کی نبی کی بیوی نے، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی نے، کہ انہوں نے جا کر ان لوگوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو ہیں وہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے جو لوگ تھے نا وہ سارے لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا کا خوف کرو، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسا کرو، تمہارے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں۔ بیٹیوں سے مراد یہ تھا کہ میرے قبیلے کی جو عورتیں ہیں وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کرو، اپنی خواہشات کو پوریاں کرو، یہ کام نہ کرو۔ لیکن انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکاری رہے اور یہاں تک کہ دروازہ توڑ دیا لوط علیہ السلام کے گھر۔ تو تب ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین بھی ساتھ تھے، انہوں نے پھر اپنا ایک پر مارا ان پر، تو وہ اندھے ہو گئے سارے، اور گھر سے باہر ان کو پھینک دیا گیا۔ تو فرشتوں نے پھر جبرائیل امین نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کریں، اپنے ساتھیوں کو لے کر صبح ہونے سے قبل جو ہے اس بستی کو چھوڑ دیں۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو لے کر ساتھ صبح ہونے سے قبل جو ہے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آپ بستی سے باہر نکلے
تو آسمان سے پھر پتھروں کی بارش ہوئی. ایک تو پتھروں کی بارش ہوئی، دوسرا پھر اس زمین کو اٹھا کر الٹا پلٹ دیا گیا، اور اوپر اٹھا کر جب زمین کو نیچے پھینکا گیا تو وہ نیچے دھنس گئی زمین، اور پانی جو تھا اس کے اوپر آ گیا، وہ سمندر کا حصہ بن گیا. تو وہ بحر مردار میں وہ مقام اس وجہ سے وہ نیچے چلا گیا کہ اس کو اس تخت زمین کے حصے کو، شہر صدوم کو اٹھا کر اللہ کریم نے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اٹھا کر بلندی سے جا کر نیچے پھینکا. جب نیچے پھینکا تو وہ نیچے دھنس گیا، اور پھر جو ساتھ سمندر کا پانی تھا اس نے آ کر اس کو کور کر لیا. تو وہ شہر جو تھا آج بھی بحر مردار جس کو کہتے ہیں، وہ اس صفحہ ہستی پر بطور عبرت، نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے، اور اس کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. وہاں عرب کے علاقے میں اگر آپ کو کسی سے پوچھیں گے نا بحر مردار کا دوسرا نام بحر لوط بھی ہے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا تھا. تو پھر اللہ کریم نے ان کو اس سبب سے پتھروں کی بارش کر کے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. اور یہ جو جس فعل کو لوتی فعل بھی کہا جاتا ہے نا، غلام بازی کو، مرد کا مرد کے ساتھ جو فعل ہے، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے. آپ فرمایا کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول بھی دونوں کو قتل کر دو. دونوں ملوث پائے جاتے ہیں اس فعل میں، ان دونوں کو قتل کر دو. دوسری حدیث مبارک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ میری قوم، میری امت جو ہے وہ بھی اس فعل میں مبتلا ہو جائے گی. پھر ایک اور حدیث مبارک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے گا، کہ جن کی ذمہ داری لی جاتی ہے، جو اقلیت جن کو کہا جاتا ہے ذمی، تو دشمن کی حکومت ہو جائے گی. جب زنا بکثرت ہوگا تو قیدی بکثرت ہوں گے. جب قوم لوط کا عمل کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت مخلوق سے اٹھا لے گا، کہ جس معاشرے میں، جس جگہ پر قوم لوط والا عمل دہرایا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وہاں سے اپنی دست رحمت کو مخلوق سے اٹھا لیتا ہے. پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس وادی میں کون ہلاک ہوا، کون سی وادی ہلاک ہوئی، کون سی وادی تباہ. پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اتنا برا فعل ہے کہ درجنوں حدیث مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں 7 قسم کے لوگوں کو 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت فرماتا ہے. 7 قسم کے ایسے کام کرنے والے لوگ جن پر اللہ کریم 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت فرماتا ہے. ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت کو دہراتا ہے، اور فرماتا ہے جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے. 3 دفعہ رب کریم اس قوم پر لعنت کرتا ہے جو قوم لوط کے اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا وہ بھی ملعون ہے، جس نے قوم لوط جس نے جانوروں کے ساتھ بہت پھیلی کی وہ بھی ملعون ہے، جس نے ماں باپ سے تعلق توڑا وہ بھی ملعون ہے، جس نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کیا، یعنی کہ 2 محرم جو رشتے ہوتے ہیں، محرم رشتے کو نکاح میں جمع کیا وہ بھی ملعون ہے، جس نے اللہ کی حدود کو بدلا وہ بھی ملعون ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی میں شام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی صبح شام اسی حالت میں ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان پر غضبناک ہوتا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے. یہ ہمارے آج کا رواج ہے نا،
لڑکے عورتوں جیسے حلیے بنا لیتے ہیں، عورتوں جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، جی شناخت ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی نے منو پہندا چاکا ہے اور ایک کاکی ایک کاکا۔ یہ سلسلہ کار آج ہمارے معاشرے میں ہے، اور وہ جو مڈل کلاس طبقے سے اوپر جو لوگ ہیں نا، جن کو آپ عام عرف عام میں ممی ڈیڈی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر جو تمیز ہی کوئی نہیں ہے کہ نہ لڑکی کو پتہ ہے کون سا لباس پہنا، نہ لڑکے کو پتہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پر غضبناک رہتا ہے صبح و شام، جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں۔ یہاں عورت کو بھی منع کیا گیا کہ وہ بھی ایسا لباس نہ پہنے، ایسی تراش خراش نہ کرے اپنی کہ وہ لڑکا لگے۔ اسی لیے لڑکیوں کو لڑکوں جیسے کپڑے پہننے سے منع کیا جاتا ہے، اور لڑکوں کو لڑکیوں کے جیسے۔ ریشم کو مرد پر حرام کیا گیا، زبائش کو مرد پر حرام کیا گیا، جی۔ پھر فرمایا اور جو لوگ جانوروں سے بد فعلی کریں اور جو مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کریں، یہ چار قسم کے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم غضبناک رہتا۔ اور پھر اس کی سزا کے متعلق بھی کئی حدیثیں مبارک آتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرب کے بعد قبیلوں میں یہ دیکھا، دور دراز کے قبیلوں میں کہیں آپ وقت گزار رہے ہوں گے، کہ وہ مرد کے ساتھ بد فعل کرتا ہے، وہ عورت والا فعل کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول کے ساتھ مشاورت کی، ان میں جید صحابہ کرام عمر بن خطاب، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور صحابہ کرام جو تھے، جماعت پوری موجود تھی، ان سے مشاورت کی کہ یہ گناہ ہے۔ سب نے کہا یہ برا گناہ ہے۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنی رائے دی، اور سب سے سخت رائے آپ کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دیا جائے جو یہ کام کرتا ہے، مرد کا مرد کے ساتھ جو ملاپ ہے، ایسے اشخاص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اور تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے شخص کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ تو ایک قول یہ تھا۔ تو دوسری جو حدیث مبارک میں نے آپ کو سنائی، ایک اور حدیث مبارک ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کا فعل قوم لوط جیسا ہو، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا اور نیچے والا دونوں کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ ایک اور قول ہے حضرت عباس کا اسی سزا کے معاملے میں کہ حضرت عباس سے کسی نے سوال کیا کہ لوطی عمل جو کرتا ہے اس کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو شہر کی سب سے اونچی منزل سے نیچے پھینک دیا جائے، پھر اس کو اگر بچ جائے تو پھر سنسار کر دیا جائے۔ یہ سزا ہے اس کی۔ اس میں امام شافعی نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فعل کرنے والا کنوارا ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لیکن زیادہ اکثریت جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ حدیث مبارک موجود ہے کہ فاعل اور مفعول بہ دونوں کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، تو زیادہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ فعل کرنے والا کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو، دونوں ہی حالتوں میں اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ یہ اتنا برا فعل ہے، اس کو اللہ کریم، اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی بھی دور میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ لعنت جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا میں ہی یہ جو ہے نا معاملہ اس وقت ہر معاشرہ اس سے دو چار، ہر معاشرہ اس سے بہت، اور ایک رحمت کا اس کائنات ارض سے رحمت کا اٹھ جانے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں پر یہ عمل کیا جائے گا وہاں سے اللہ کریم اپنی دست رحمت کو اٹھا لے گا۔ تو اب میرا خیال نہیں کوئی ایسا معاشرہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ ہو جو اس بد عملی سے، بد فعلی سے پاک ہو۔ تو جب ہر جگہ پر یہ معاملہ اگر ہوتا ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت کا نزول وہاں پر ممکن نہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اس برے عذاب سے اپنی توفیق سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اپنی رحمت کے صدقے ہمارے سارے اس معاشرتی نظام میں جو یہ بد فعلی اور بد عملی ہے
اس کو اپنے کرم سے دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔